अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में सुहानी घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा से हुआ था, अलहम्द से हुआ था, और उसके बाद सबकन सबकन लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन हमारा ये सदाए कुरान का सफ़र जारी है। और अब हम पहुँचे हैं कुरान करीम का तीसरा पारा है और नाज़रीन किराम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 65 से लेकर 68 तक आज हमारा मौजू है, आज हमारा सबक है। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समात करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आती कि तौरात और इंजील तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई हैं। तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते हो? तुम लोग जिन बातों का इल्म रखते हो उसमें तो खूब बहसो तकरार कर चुके हो, लेकिन उन मामलात में क्यों झगड़ते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है। याद रखो, अल्लाह ही को हर बात का इल्म है, तुम्हें हरगिज़ वो इल्म नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो तो एक यकसू दीन हनीफ पर कायम फर्माबरदार मुसलमान थे। बस ये तय है कि वो हरगिज़ मुशरकीन में से नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हक़ अगर किसी को पहुँचता है तो उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उनकी पैरवी की, और अब ये नबी मुकर्रम और उनके मानने वाले इस निस्बत के ज़्यादा हक़दार हैं। अल्लाह सिर्फ़ उन्हीं का हामी व मददगार है जो ईमान रखते हैं। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है। इस सबक में जो आयात हैं उनके बारे में नाज़रीन किराम तफसीर मज़हरी में काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह इन आयात की तफसीर में इस तरह से लिखते हैं कि गालिबन यहूद व नसारा का ये दावा था कि दीन के बहुत से मामलात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा की जो तालीमात थीं उन पर अमल पैरा थे, और ख़ास तौर पर तौरात और इंजील की तालीमात पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अमल पैरा थे। ये उनका मौक़िफ़ था और उनका गुमान था। ये कैसा हमाकत आमेज़ गुमान है नाज़रीन किराम, जिसकी गवाही आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद भी दी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ज़रा गौर तो करो, तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आती? इतने नादान बन गए हो, इतने होशो हवास खो बैठे हो। ज़रा सोचो तो सही कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर कौन सा है? वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी 1000 साल पहले का दौर था। हज़रत इब्राहीम के बाद 1000 साल बाद हज़रत मूसा आए, फिर उसके भी 2000 साल बाद हज़रत ईसा आए थे। तुम कैसे ये गुमान करते हो, कैसे ये फ़ैसला करते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत मूसा की तौरात और हज़रत ईसा की इंजील पर कायम थे? बल्कि इससे भी आगे बढ़कर नाज़रीन किराम उन्होंने ये राय कायम कर रखी थी, ये गुमान कायम कर रखा था कि हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद उनके मानने वालों ने जो दीन की तशरीह की थी, जो जुज़ियात कायम की थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पर भी कायम थे। फिर वही बात कि ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नाज़रीन किराम एक मंतकी हवाला दिया है, झंझोड़ा है कि कुछ तो खौफ करो। ये बात कहते हुए, ये बात घड़ते हुए, गुमान नहीं घड़ते हुए कुछ तो खौफ करो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले हज़रत मूसा का था और हज़रत मूसा से भी 1000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। ये कैसे मुमकिन है? पॉसिबल नहीं है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यहूद व नसारा के इस इल्ज़ाम का जवाब दिया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, अक्लन पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन किराम, इसमें हमारे लिए आज सदाए कुरान क्या है, कुरान करीम के इस सबक में उसमें हम गुफ्तगू करेंगे।
ہمارے فکر و عمل کی کیسے تطہیر ہوگی اور یہود و نصارہ کو یا اہل کتاب کو ہم قرآن کی ان آیات کی تفسیر میں کیا جواب دے سکتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن میں آپ کے جانے پہچانے مفتیان پروگرام صاحب قرآن، مفتیان پروگرام صدائے قرآن ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں۔ میری دائیں جانب جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کے یہ باقاعدہ مفتی ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں ناظرین کرام وہ بھی باقاعدہ مفتی ہیں۔ ڈاکٹر امداد محمود فرید ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی ہیں، اور کیا اللہ رب العزت نے ان کو علم اور عمل عطا کیا ہے۔ علم اور عمل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ناظرین کرام اپنی خصوصی عطا کے ساتھ تقوی بھی نصیب کیا ہے، جو میں ہی کہہ سکتا ہوں۔ ان کا استاد ہوتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، اور کیا خوب قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو آپ کو ان کا قرآن سنائیں گے ان کی آواز میں، اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب وہ بھی مفتی صدائے قرآن ہیں، ماشاءاللہ نوجوانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے ان کو علم کی جولانی عطا کی ہے، اور اس طرح سے وہ اس نسل نو کی علمی پیاس بجھا رہے ہیں، علمی آبیاری کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں اساتذہ ہیں اداروں میں، مختلف اداروں میں، کہ جو ان کے شاگرد ہیں جس طرح میں آج ان پہ ناز کرتا ہوں، اور ان کے شاگرد بھی اسی طرح ان پہ ناز کرتے ہوں گے۔ یہ میرے لگے ہوئے پودے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور پھلنے پھولنے کا زندگی میں موقع عطا کرے، اور ان کے علم کی جولانی سے علم کی روشنی عطا کرے، پورے زمانے کو منور کرے۔ ناظرین کرام میری مراد ہے جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بخیر وفیت، خیریت اللہ سے کا شکر الحمد۔ ڈاکٹر مفتی امداد صاحب، علمی نوعیت کا آج ہمارا پروگرام ہے، اور اہل کتاب جیسے اور باتیں گھڑتے ہیں، ایک یہ ان لاجک بات گھڑی انہوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے پیروکار تھے، تورات پہ یقین رکھتے تھے، تورات کی تعلیمات پہ عمل پیرا تھے، انجیل کی تعلیمات پہ عمل پیرا تھے۔ قرآن نے اس کا یہ جواب دیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ بات وہ تو کریں کہ جس کی کوئی بنیاد تو ہو، اس کی تو بنیاد ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو زمانہ بہت پہلے کا زمانہ تھا۔ ہاں ایسا ممکن تھا اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پہلے زمانے کے ہوتے، حضرت ابراہیم بعد کے زمانے کے ہوتے، پھر تو چلو یہ امکان تھا، تاریخی اعتبار سے امکان ہی نہیں ہے۔ کیا شان نزول ہے اللہ رب العزت کو یہ ان کو جواب کیوں دینا پڑا؟ کس طرح کی نوعیت تھی ان کے الزامات کی اور ان کے گمان کی جو وہ رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشانک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ استاد محترم گرامی قدر اور ناظرین کرام، دراصل ان آیات میں جو یہود اور عیسائی، جیوز اور کرسچن، اور تیسرا گروہ بھی تھا مجوسی، جن کو صابئین سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ صابئین ایک الگ فرقہ تھا، تو یہ اصل میں مشرکین جو جتنے تھے یہ بھی دعویٰ کرتے تھے۔ یہ دعویٰ کیوں کرتے تھے؟ یہود دعویٰ کیوں کرتے تھے؟ عیسائی دعویٰ کیوں کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو اس پر ہیں، اس لیے ہمارا دین وہی تھا جو کہ ابراہیم کا ہے۔ وہ اپنے اس دعوے میں اس لیے دعویٰ کرتے تھے کیونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا وہ زمانہ جب آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا، تشریف لائے تھے، تو وہ بت پرستی کا دور تھا، آتش پرستی کا دور تھا، اور سورج پرستی اور اس طرح کی وہ یعنی بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کوئی یہ کہنے لگا، بت پرست اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے ہم تو ابراہیم کے ہی متبع ہیں، کہ جیسے ابراہیم نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی ان بتوں کو الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ پیش کرتے تھے۔ حقیقی اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ اس کے متعاون ہیں جن کے ذریعے سے ہم
اپنی مرادیں اپنی حاجتیں ہم ان بتوں کے ذریعے پوری کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ طریقہ بھی یہی تھا۔ یہ ایک مسخ شدہ حالت آگے بڑھتی گئی، کیونکہ مرور زمانہ میں پھر جہلیت کا دور آیا، اور جیسا کہ آپ ابھی شروع میں تمہیدی گفتگو میں آپ فرما رہے تھے کہ 1000 سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ سے پہلے کا، اور 2000 سال، اور پھر اس کے بعد یعنی 1000 سال یا 2000، یعنی کل بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو درمیان میں ڈیوریشن ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ کل یعنی ابراہیم علیہ السلام تک جو یہ سلسلہ پہنچتا ہے یہ 5000 سال کا ہے۔ بعض نے 5000 سال لکھا ہے، اور بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 3500 سال کا ہے۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ جس وقت یہود مغلوب ہوئے، ان کی حواس باختی کی انتہا دیکھیں، اور عیسائیوں کی کہ جس وقت یہود مقبوط الحواس ہوئے تو وہ اپنی تعلیمات کو انہوں نے جیسے کہ من گھڑت منحرف طور پہ پایا تھا، اس کو وہ بڑی ڈھٹائی سے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک صاحب شریعت اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین جو براہ راست اللہ سے وحی کا کلام کی شکل میں نور حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو کتابیں دی گئیں، اور اس آخر الزمان نبی برحق کو اللہ نے صرف کتاب کا نور نہیں بلکہ اپنا اندر کا نکلا ہوا کلام کا نور اپنی ذات سے یعنی بلا یعنی حجاب اور بلا واسطہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ تو وہ جب یہ دعویٰ کر رہے تھے، وہ نجران کے وہ 60 افراد جن میں ان کے سردار بھی تھے، ان میں بڑے بڑے حضرات بھی ان کے تھے، اور ان میں یہ تینوں گروہ موجود تھے، مجوسی بھی اس کے اندر موجود تھے، یعنی مشرک بھی ان کے اندر موجود تھے، ان میں یہودی بھی موجود تھے، ان میں عیسائی بھی موجود تھے، اور یہ دراصل اس حواس باختی کا نتیجہ تھا کہ جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ کو یہ کہا کہ اس کی مشاورت کا حکم حضرت سعد بن معاذ کو بنایا جائے کہ جو یہودی اس وقت سازشوں میں مصروف رہ کر جنہوں نے ظلم ڈھائے ان کے حق میں فیصلہ سعد بن معاذ ہی کریں گے۔ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو خیبر کے قلعہ فتح ہونے کے بعد آپ سے جب یہ فیصلہ لیا گیا تو آپ نے تو بڑا سخت فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو اللہ کا بھی حکم آ گیا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ حق ہے۔ تو اب یہ نجران کے عیسائی، کیونکہ یہ اول پہلی تعداد تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے تھے یا مدینہ منورہ میں جو تعداد کے اعتبار سے جو مشرکین تھے وہ سب سے زیادہ تھے، دوسرے نمبر پر یہودی تھے، اور تیسرے نمبر پر یہاں مشرکین مکہ کے بعد اور یہودیوں کے بعد تھوڑی سی تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اب عیسائی کیونکہ قدرے ان سے تھوڑے سے نرم تھے، اور کچھ اس لیے رسول اللہ کی بھی احادیث میں اس بات کی تشریح ملتی ہے کہ یہود کے مقابلے میں عیسائیوں کی پریفرنس ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اچھے ہیں لیکن پریفرنس ہے کہ وہ تھوڑے سے کم اس میں مخالفت میں اور آپ سم کی یعنی انکار میں وہ ذرا پیچھے رہے۔ تو وہ نجران کے عیسائی جب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنا چاہیے اور اپنی تبلیغ کی کہ حضرت عیسیٰ بھی تثلیث کے اس درجے میں الوہیت کے اندر تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خداؤں میں سے 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی جورو اور ان کی بیوی مانتے ہیں، اور اسی طرح جبریل کے بارے میں بھی آپ کا یہ عقیدہ، تو آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ اس الوہیت کے اندر شریک ہو سکتے ہیں؟ تو الوہیت کے لیے 4 صفات آپ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ اہل علم تو تھے، تو رات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، یہودی بھی ان کے اندر موجود تھے، عیسائی بھی ان کے اندر موجود تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ازلی اور ابدی ہیں، ازلی اور ابدی ہیں جن کو کبھی فنا حاصل نہیں ہوگی؟ نمبر 2، کیا جو علم حضرت عیسیٰ کے پاس تھا وہ محیط علم ہے، سب چیزوں پر اس کا علم ہے، یعنی کوئی چیز بھی ان پر مخفی نہیں ہے؟ تیسرا سوال، کیا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ چوتھا سوال، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں کہ انہیں ہر چیز پر تصرف حاصل ہے؟ جب یہ 4 سوال کیے تو چاروں کے جواب انہوں نے انکار میں دیے اور تسلیم کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ توحید کا عقیدہ وہ رکھتے تھے لیکن عملاً وہ اپنے اعمال سے شرک کے مرتکب ہو چکے تھے۔ تو اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو عقل نہیں، سمجھ نہیں کہ آپ اس طرح کی الوہیت کا ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ان آیات کو پیش کیا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فیما انزل
انزلت التورات والانجیل، جو کہ تورات اور انجیل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں، کیا وہ یہی تھے کہ جو آپ حضرت ابراہیم کی ملت کو اور ان کی شریعت کو ثابت کر رہے ہیں؟ جی حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو پھر اس چیز کا جواب ان کے سامنے پیش کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جو ان آیات کے اندر پیش کیا گیا ہے. یہ مختصر اس کا شان نزول. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت تمہید باندھی ہے. اب وقفہ کا وقت ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور قرآن کریم کی اس صدا پر لبیک کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم نبی کریم پر ایک مرتبہ درود کریم پڑھیں گے اور واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام سے گفتگو کا آغاز کریں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ صدائے قرآن ہم نے الحمد سے ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھنی شروع کی تھی، اور آج الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک آج ہمارا سبق ہے، ہمارا موضوع ہے. مفتی حسان ادریس عبدالسلام، آپ کی طرف حاضر ہوں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت سہل کر دی بہت گفتگو زبردست ماشاءاللہ. آپ کے مطابق. الحمدللہ. تو اس بات کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ارشاد فرمائیں. جی، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کے پروگرام کو شکریہ. صدائے قرآن کا یہ پروگرام، یہ پلیٹ فارم جو سجا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خیر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے غالب آمین. اس کو نافذ فرمائے. آمین. اور آپ کا تمام پروڈیوسرز کا، تمام ٹیم کا شکریہ جنہوں نے خوبصورت پروگرام سجایا. یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا یونیک پروگرام ہے، بڑا منفرد پروگرام ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلماں، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. یہ آج الیکٹرونک میڈیا میں آپ بیٹھ کر قرآن مجید کی جو صدا پیش کر رہے ہیں، الحمد سے شروع ہوئے، آج الحمدللہ سورہ آل عمران پہ ہم پہنچ چکے ہیں. آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ بھی جدت کردار ہے جو الحمدللہ پیش کی جا رہی ہے الحمدللہ. اچھا، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اس پروگرام کے آغاز میں. انہوں نے جو تمہید باندھی اور اس کے حوالے سے آپ نے جو تمہید باندھی، اور حضرت ابراہیم کا اور موسیٰ کا جو اپنے فاصلہ دورانیہ جو آپ نے جو ہے بیان کیا 1000 سال کا، اور اسی طرح موسیٰ عیسیٰ کا جو دورانیہ ہے آپس میں 2000 سال کا. اور اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا عیسیٰ سے 3000 کا فاصلہ بنتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت سے جو ہم آغاز کر رہے ہیں ہمارے سبق میں، 5 شکوے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ابراہیم تو پہلے آئے اور جو ہے یہ تورات زبور تو بعد میں اتری، اور بعد میں اترنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کو تم نے جو ہے نا وہ یہودی بنا دیا، کسی نے عیسائی بنا دیا. یہ ان لوجیکل بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ترتیب میں فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا جو نسبت والی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں اس میں حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیوں کیا، یہ ایک بڑی لوجیکل بات ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ تو یہودیت سے کوئی تعلق تھا، نہ عیسائیت سے کوئی تعلق تھا. تعلق کس چیز کا تھا؟ تعلق ذرا یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ دین حنیف ہے، یہ یکسو ہیں اور یہ حنیفاً مسلمن ہیں. اچھا، تعلق کس چیز کا ہونا چاہیے تھا کہ ان کتابوں میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی، اس کو تو مانو، یہ تمہاری نسبت ہے جس سے تمہاری نسبت ہی نہیں، جو نسبت تم نے جوڑ دی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ جو پیغمبر ہیں اس کی پیروی کرنے والے اگر کوئی ہیں تو محمد رسول اللہ. اس لیے جو حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ نجران کا وفد آیا، اور نجران کے وفد جب عیسائی آئے تو یہودیوں کو پتہ لگا تو یہودی بھی آ گئے. ہر بندہ کہنے لگا یہ تو یہودی تھے، یہ تو عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان 5 شکوں میں اس کی نفی کر دی. اور جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے تھے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید واضح کر دیا جو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس آیات کا حصہ ہے. الحمدللہ. بالکل. مفتی امداد صاحب، آگے اللہ رب العزت نے پہلے تو ان کو الزامی جواب دیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جی، جو تم نے گمان پیدا کر رکھا ہے، جی، قائم کر رکھا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. پھر آپ نے اس کی تاریخی شہادتیں دی، آپ نے حوالہ دیا. آگے اللہ رب العزت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بطور وکیل وکالت کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ میرا ابراہیم وہ تو نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ تو دین حنیف پر قائم تھا اور یکسو ہو کر دین حنیف پر قائم تھا. اچھا مفتی صاحب، یہ ہم اکثر مقامات پر سنتے ہیں اس لفظ کو
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے. جی. یہ دین حنیف کیا ہے؟ جو یہودیوں کا نام جو پڑا ہے وہ اس لیے پڑا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو ہم نصارہ موسیٰ کی کہتے پیروی ہیں. کرنے والوں کو ہم اہل یہود کہتے اہل یہود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت بنی عیسیٰ اسرائیل کی بھی، ان کو پیروی بنی کرنے اسرائیل والوں بھی کو ہم کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں. جی ہم جن کو کرسچن کہتے ہیں انگلش عیسائی. میں، اور یہودیوں کو جیوز کہتے ہیں. اس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو اتباع کرنے والے، فالوئنگ کرنے والے جو اس وقت لوگ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام حنیفیین قرار دیے. سبحان اللہ. اور یہ ایک ایسا، کیونکہ پھر فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، یہاں حضرت ملت ابراہیم سے مراد شریعت ابراہیم نہیں ہے، جی جی. بلکہ ملت ابراہیم سے مراد ہے دین ابراہیم. اور دین ابراہیم کیا تھا؟ توحید ابراہیم. اور توحید کیا تھی؟ وہ ایک ہے. حضرت آدم سے لے کر تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا ایک ہی دین ہے، اور اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. اور دین اللہ کا ہوتا ہے اور شریعت پیغمبر کی ہوتی ہے. یہ ایک خاص فرق ہے دین اور شریعت میں. شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، طریقے بدلتے رہتے ہیں، اسلوب بدلتے رہتے ہیں، لیکن دین کبھی نہیں بدلا. حضرت آدم سے لے کر تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے، اور اسی دین کو ملت کہتے ہیں. اور یہ توحید ابراہیمی ہے جس کو توحید ابراہیمی سے یعنی ہم منسوب کرتے ہیں. اور یہی وہ توحید ابراہیمی ہے جس کی سب انبیاء کو اتباع کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے وقت آپ علیہ السلام پر جو آزمائش آئیں بت پرستی کے مقابلے کے لیے، اور ان بت پرستوں کے مقابلے کے لیے جو آپ پر اطلاعات آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو کامیاب کیا. اور پھر سب تقریباً انبیاء کا جو شجرہ آگے چلتا ہے، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق سے ہزاروں انبیاء کرام آتے ہیں. اس لیے ہر مسلک یعنی ہر مذہب جو بعد میں آئے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے فالورز ہیں، اور ابراہیم بھی ہم جیسے تھے. حالانکہ ان کا یہ نظریہ اور نقطہ بالکل غلط تھا، کیونکہ یہودیت بھی تحریف کا شکار ہو گئی. یعنی حضرت موسیٰ کے پیروکار جو تھے وہ بھی، ان کی بھی شریعت کے اندر جو ہے ان کی تورات کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی، اس کے اندر تعریف ہو گئی. اور ایسے انجیل کی کئی قسمیں بن گئیں اور ان کے اندر تعریف ہو گئی. اس لیے وہ یہ دعویٰ کرنے کے حق بجانب نہیں. صحیح. بالکل ایسا. مجھ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ دین حنیف، ملت ابراہیمی یا ملت حنیف، جیسے مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی، لغوی معنی بھی بتائے اور اصطلاحی معنی بھی بتائے کہ باطل سے ہٹ کر یکسو اللہ کی فرما برداری میں آ جانا. جی جی بالکل یہ حنیفیت ہے. بالکل ایسا. اچھا، میرا سوال یہ ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ تو تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا، بالکل ایسا. باطل سے ہٹ کر اللہ کی توحید کے پرچم کے نیچے جمع ہو جانا. باقی انبیاء کا جو دین تھا وہ بھی تو اسی کا تسلسل تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم صرف اس کا آغاز دین حنیف کا حضرت ابراہیم پر کیوں کرتے ہیں اور یہیں کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ زبردست، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی، اللہ کا جو پہلا نبی تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نسل بقائے انسانی کا آغاز کیا، آدم علیہ السلام تھے. جی جی. جو دعوت اور اہل کتاب کا جو معاملہ چلا، منبع علم، سرچشمہ، یہ سارا کا سارا ابراہیم سے چلا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو معیار بنایا، ملت ابراہیمی کو بنایا، دعوت کا. اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ اگر میں ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو مفتی صاحب. مفتی صاحب کے لیے آسان فرما دیں. ہاں، تاکہ ناظرین کو فائدہ ہو، کہ وہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام تک، جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں، اس سے پہلے تو کوئی بھی شرک نہیں تھا. یہ تو پکی بات ہے، سب کا اتفاق ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کعبۃ اللہ بھی منہدم ہو گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس. وہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے پھر دوبارہ اس کی تعمیر کو جدید تعمیر یعنی تعمیر کی جدت تجدید کی گئی. تو اس لیے یہ آپ استاد محترم، آپ کا جو یہ سوال ہے کہ یہ ساری بات حضرت ابراہیم کی طرف کیوں لوٹتی ہے، اس لیے لوٹ رہی ہے کہ کائنات کے خاتمے کے بعد پھر دوبارہ اس زمین کا جو اول وہ گھر جس کو دوبارہ سیدنا ابراہیم نے تعمیر کیا، تو اس سے توحید ابراہیمی کی ایک خاص بنیاد رکھی گئی. اس لیے سب انبیاء کرام کا یہ دعویٰ اور نعرہ اسی پر آسان کر دیا. بہت آسان. نہ صرف بنیاد رکھی گی ڈاکٹر صاحب، بلکہ معیار بنا دیا ابراہیم کا. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا جب بھی تذکرہ کیا نا، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورت بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری، سورہ ابراہیم. جب بھی تذکرہ کیا نا تو اللہ کی ٹون بدل جاتی ہے. اللہ کہتا ہے سلوٹ یو ابراہیم، سلام علی یا ابراہیم. اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یکسو کا ہے نا، حنیف کا ہے. یہودی یہ لوگ یکسو نہیں تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. یہ تو وہ تھے ابراہیم جنہوں نے 360 بتوں کو پاش کیا. وہ تو
یہود تو یکسو نہیں تھے، یکسو نہیں تھے، انبیاء تو یکسو تھے، انبیاء تو یکسو تھے، اسی لیے یہ جو دعویٰ کرتے تھے نا ہم تو مطلب جو ہے نا ان کے پیروکار ہیں. لیکن اب فرق ذرا دیکھیں یہودی اور عیسائیوں کا. مین جو فوکس ہے ابراہیم علیہ السلام کو معیار بنا کے کہ ابراہیم تو وہ تھے جو باطل حکمران سے ٹکر بھی لیتے تھے. ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا. ابراہیم تو وہ تھے جو اللہ کے لیے آگ میں ڈل گئے. ابراہیم وہ تھے جو باطل سے ٹکرا گئے اور جو ہے انہوں نے ہر طرح سے جتنے بھی کوشش ہو سکتی تھی، منج ہو سکتے تھے باطل کے، سب سے یکسو ہو کر جدا ہو کر ایک اللہ کی طرف فوکس کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام پیش کیا، سلام علیہ یا اچھا ابراہیم. یہاں پر ایک اور بھی جملہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے. میں وقفہ لے لوں، وقفے کے جی، بعد انشاءاللہ. آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ ہم قرآن کی اس صدا پر لبیک کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نبی کریم کی ذات اقدس پر اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے لے کر ناظرین کرام 68 تک آج ہمارا موضوع ہے. مفتی صاحب آپ کلام فرما رہے تھے. جی ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا نا، اب ابراہیم علیہ السلام کی لائف پڑھ کر دیکھیں، ساری زندگی ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، شعوری ایمان، ان کا جو خاص طور پہ قربانی والا معاملہ، یعنی نمرود سے ٹکرانا، ہر معاملے میں وہ رہنما ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے صفات بیان کی وہ کیا ہے، ولکن کان حنیفا مسلما. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین. تو یہ جو ہر نبی جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ایمان اور اسلام پہ قائم تھے جو محمد رسول اللہ جس پر قائم ہے. صحیح. مجھ سب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور میرا ناظرین کی رہنمائی کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بھی یہاں یہ اس سبق میں باور کرایا ہے کہ ابراہیم سے نسبت رکھنے کے اصل حقدار تو وہ تھے جو ان پر اس وقت ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور آج تم بھی حقدار ہو اس شرف کے، اس نسبت کے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اپنی اپنی نسبت ہے، اپنے اپنے دور کی یہ نسبت ہے، انفرادیت ہے. اچھا، ہم اس نسبت پہ ناز کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت پہ ہم ناز کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، ہم غرور کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی یہ نسبت ہی کام آئے گی. بے شک، روز محشر بھی، انشاءاللہ، روز شفاعت بھی یہی نسبت کام آئے گی. اچھا، دوسری طرف آج بھی یہودی موجود ہیں، آج بھی عیسائی موجود ہیں، وہ ابھی تک اپنی نسبت انہی انبیاء کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، جی، اور انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کر چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جی، اور پھر نسبت بھی انہی سے جوڑے ہوئے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آج بھی ان کی جو نسبت ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، تو کیا آج وہ قائم ہے؟ قائم ہیں، اور کیا اس پر- آج بھی اس ان پر کی بھی وہ اجر ہے؟ نسبت کام آ جائے گی؟ کام آ جائے گی. بڑی خوبصورت جواب ہے. نسبت کا تعلق اطاعت سے ہے. خالی نسبت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں اور اعمال ہمارے رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف ہیں. ہم کہیں ہم تو بڑے مباعد ہیں لیکن ہماری جبین نیاز کسی غیر کے سامنے جھکے. ہم تو کہیں ہم تو ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں اور ہم کسی اور کے سامنے دہائیاں دیں. تو یہ ہے اصل میں نسبت کا تعلق صرف اور صرف اطاعت سے. اور اطاعت کا یہ تعلق اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے اس پیغمبر کی تمام شرعی احکام کی پوری پاسداری کرتے ہوئے اطاعت بھی کرے. اب اگر غور کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ کیا وہ اپنی نسبت میں قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شاہ ہرقل کو جب خط لکھا تو اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اے شاہ ہرقل، تو بھی عظیم ہے، بے شک تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، میں تجھے ایک ایسی دعوت دیتا ہوں کہ جس سے تجھے دو مذہبوں کے ایمان کا اور اس کا اجر دوہرا ملے گا. ایک مذہب عیسائیت کا ثواب ملے گا اور دوسرا مذہب اسلام کا ثواب حاصل ہوگا. اسلم تسلم، قبول کر لے جو میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، یعنی میری پیغمبریت آخر الزمان ہونے کی تصدیق کر دے. تو
یہ ایک اشارہ ہے ان کے لیے. اس طرح جو اور واقعات بھی اس میں آتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی نسبت ابھی بھی قائم ہے تو وہ اپنی نسبت کو خود کھو چکی ہیں. ان کی نسبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم نے عہد لیا تمام انبیاء کرام سے کہ وہ جب بھی میرے محبوب آخر الزمان اس دنیا میں آئیں گے تو وہ ان کی اتباع کریں گے. اور یہاں بھی اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو وہ حاضر نبی کا لفظ ہے. بالکل قرآن کی نقلی دلیل بھی موجود ہے اور عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے اس کہنے پر عمل نہیں کر چکے, کیونکہ ان کو تو یہ وعدہ لیا اور ہر ایک نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یا ہمارے بعد نبی آخر الزمان آ گئے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی. لو کان موسیٰ حی لاتبعتنی, یہی اللہ بات نہیں, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ اے عمر تو تورات کے اوراق میرے سامنے پڑھ رہا ہے, تیرا کیا ارادہ ہے کہ تو اب یہ سمجھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ابھی قائم ہے, اب میرے بعد اس قرآن کی تلاوت کے بعد اب کسی اور کتاب کی تلاوت کا حق باقی نہیں رہا. صحیح. وہ سب پیغام کے طور پر ارشاد فرما دیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دور کے تھے, تم کس دور کے ہو, تو اس سے کیا ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے نا کہ جس بات کا, جس زمانے کا تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اور تم اس پر عمل پیرا ہونے کی بات کرو یا کسی کے عمل پیرا ہونے کی بات کرو یا اس میں تم نقص نکالو, تمہیں تو اختیار ہی نہیں ہے جس بات سے تمہارا تعلق ہی نہیں ہے. جیسے میں کہوں کہ ملائکہ کو اللہ نے کیوں بنایا, یہ میرا کنسرن ہی نہیں ہے, وہ بنانے والا جانے اور جو مخلوق ہے جس کو تخلیق کیا گیا ہے وہ جانے اور وہ جانے. اب میں اللہ کے کاموں میں کیسے دخل دے سکتا ہوں؟ اور جیسے انہوں نے بھی آج کے سبق میں یہی کہ ہمارا تعلق ہمارے نبیوں سے ہے, مفتی صاحب نے کتنا ظاہر بہت خوبصورت بات کی کہ نسبت کا تعلق اطاعت سے ہوتا ہے. پیغام کے طور پر ارشاد فرما دیں پروگرام کے آخری لمحات. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. اکثر آپ جو ترجمہ کرتے ہیں غیر منقوط, اس میں ایک جملہ آپ کے ہاں پایا جاتا ہے. میں اس سوال کا جواب اس جملے سے دوں گا جو آپ اکثر لکھا کرتے ہیں, غیر منقوط سوالی معدوم ہے. سوال ہی معدوم. جب سوالی معدوم ہے, دیکھیں نسبت ہے نا, نسبت انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, نسبت کا تعلق اطاعت سے ہے. اچھا اگر ہم کہتے ہیں کہ چلے ہم مان لیتے ہیں, سپوز کر لیتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے نا وہ دین ملت ابراہیم پہ قائم ہے, چلیں آپ بھی مان لیتے ہیں میں بھی مان لیتا ہوں, 1 منٹ کے لیے مان لیں, فرض کر لیں, لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے, ان کی پیشن گوئی ہے, اس پر ایمان لاؤ, تو کیا اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے تو نسبت بھی پوری ہوگی, اطاعت بھی پوری ہوگی, دوہرا اجر ہوگا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں بتائی ہیں. وہ صرف آیت کا حوالہ کوٹ کرتا ہوں, آیت نمبر سورۃ الاعراف 157 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا, ان کی اطاعت کرنا, ان کی توقیر و تعظیم کرنا اور ان پہ لائے ہوئے نور ہدایت کی پیروی کرنا. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا, مفتی امداد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, بڑی اہم علمی گفتگو آج ہوئی اور اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا, اور ذکر صاحب قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اور صفات سے صفاتی اسماء کا. ناظرین اکرام, آج ہمارا سب سے پہلے اسم النبی ہے سیدنا الطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے معنی ہیں پاک, طیب. آپ کی ذات, آپ پیکرے طیب تھے, آپ کے سر کا بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تک طیب تھے, طاہر تھے آپ. اور ناظرین اکرام, اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے. اور اس کے بعد سیدنا العابد, اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے, سرنڈر کر دینے والے. ناظرین اکرام, عبادت کا جو لفظ ہے عبدہ سے ماخوذ ہے, عبدہ اس کا مصدر ہے, اور عبدہ کے کیا معنی ہیں؟ غلامی کرنا, بندگی کرنا, اور انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں سلیوری کرنا. ناظرین اکرام, یہ تمام جتنے بھی اللہ کے لیے تھی, یہ سلیوری, یہ غلامی اللہ کے لیے, بندگی اللہ کے لیے, جھک جانا اللہ کے لیے. ہم نے جو سیکھا ہے کہ عبادت کیسے کرتے ہیں, اس کا ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہمیں وہاں سے پتہ چلا ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے, غلامی ہوتی کیا ہے, اور یہی وہ آپ کا وصف ہے جو آپ کو معراج پر لے گیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ. ہم نے اپنے نبی کو اس کی بندگی کے نتیجے میں جو معراج کا شرف عطا کیا ہے, جو بلندی عطا کی ہے, اس بندگی کے نتیجے میں عطا کی تھی. رسول ہونے کے
نتیجے میں نہیں عطا کی، بندگی کے نتیجے میں۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو وصف عطا کیا، جو شرف عطا کیا، جو عظمت عطا کی کہ زندگی کا کون سا لمحہ تھا، ہم تو عبادت سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، نہیں، عبادت کے معنی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سمجھنا، اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دینا۔ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے پیک کرے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں آپ۔ تو آپ عابد ہیں، اور اس کا ناظرین کرام سب سے پہلے ہمیں کلو جو ملتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم میں ذات اول و آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، البقرہ کی آیت نمبر 138 میں، البقرہ 172 میں، التوبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور سورہ یونس کی ہی آیت نمبر 104 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 2 اور القریش آیت نمبر 3 اور ناظرین کرام سورہ الکافرون کی آیت نمبر 1 اور 6 میں نبی کریم کا یہ اسم گرامی ہم معنوی لحاظ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کرنے والے۔ ناظرین کرام عدل کیا ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ ایک ہے عدل، ایک ہے انصاف۔ انصاف کے معنی ہے نصف نصف، آدھا آدھا، اور عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ فرق ہے ناظرین کرام۔ ہم عدل کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایک روٹی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اس کو دے دی، دوسرے کو دے دی، سوال کرنے والے کو دے دی۔ نہیں، یہ نصف نصف تو ہوا ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے مطابق اس کو پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد احسان کا درجہ ہے کہ اپنا حق بھی چھوڑ دیا جائے، تو یہ احسان ہے۔ ناظرین کرام سیدنا عادل، اور ہم عدل سمجھتے ہیں کہ صرف عدالت میں نہیں، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سفیر میں، ہر پہلو میں جس کا جتنا حق بنتا ہے، وہ عزت کے اعتبار سے، وہ معیشت کے اعتبار سے، وہ حقوق کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، اس میں جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دینا، یہ عدل ہے۔ تو آپ عدل کی بنیاد رکھنے والے ہیں، آپ عدل کا پودا لگانے والے ہیں، اور آج جتنی دنیا قائم ہے اسی پودے کی چھاؤں میں قائم ہے جو آپ نے عدل کا پودا لگایا تھا۔ ظلم کو اپروٹ کیا تھا اور عدل کا آپ نے پودا لگایا تھا۔ ناظرین کرام یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 58، النحل کی آیت نمبر 90 اور پھر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 سے آپ کا یہ صفاتی نام ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیدنا العاقل، عقل و فہم والے۔ اور ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73، بقرہ کی آیت نمبر 164، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 اور سورہ رات کی آیت نمبر 4 اور النحل سورہ نحل کی آیت نمبر 12 سے یہ ہم نبی کریم کا اسم گرامی اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آج کا اسم گرامی ہے سیدنا العالم۔ ناظرین کرام ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کے معنی کیا ہیں؟ جہان، اور عالم علم والے، اور سب سے پہلے علم والے کون ہیں؟ سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 سے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔